अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम एफ़ के दरमियान लगता है इस तरह के अब ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये लोग आपको इकट्ठे तहरीक चलाते हुए भी नज़र आएँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों जमातें करीब आ रही हैं। दूसरी तरफ कुछ मज़ीद पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कि मीडिया के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं, मीडिया के ऊपर कदगन लगाने की बातें हो रही हैं। अगर आप पंजाब को देखें तो वहाँ पर हत्के इज़्ज़त बिल 2024 पास कर लिया गया है। अब इस बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन ने भी उसके ऊपर तनकीद की, सहाफ़ी बरादरी भी तनकीद कर रही है। ना सिर्फ मामलात पंजाब की हद तक हैं, अगर आप वफाक में देखें तो यहाँ पे भी पीका एक्ट में तरमीम के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी है नून लीग की हुकूमत ने। अब जब ये लोग अपोजिशन में थे उस वक्त तो ये मीडिया की रेगुलेशन के बड़े ख़िलाफ़ थे, बल्कि मीडिया रेगुलेशन के हवाले से उस वक्त मरियम बीबी क्या कहती थी। तो अब उस जंजीर का क्या नाम है? क्या अब उस जंजीर का नाम हत्के इज़्ज़त बिल है, या पीका के अंदर जो तरामीम हो रही हैं वो कोई नई जंजीर है? जब माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत ने पीका के कानून में तरमीम करने की बात की थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था? जी, माजी में जब मीडिया के हवाले से किसी कानून साजी या किसी कानून में तरमीम की बात होती थी तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जनाब बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम मीडिया के साथ खड़े हैं। पीका कानून के हवाले से एक पटिशन भी इन्होंने दायर कर दी थी नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या फरमाया था? जी, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। उस वक्त इनका ये मौक़िफ़ था। लेकिन अब ये आपको पता है पंजाब में खुद मरियम औरंगज़ेब साहिबा पंजाब की काबीना में शामिल हैं। मरियम नवाज शरीफ को आपने सुना, उन्होंने कहा तो मैं तो मीडिया रेगुलेशन के ही ख़िलाफ़ हूँ। अब खबर जो आ रही है, आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी रिपोर्ट किया, शहबाज राना साहब की खबर है कि हुकूमत ने 20 अरब रुपया एक्स्ट्रा मांगा है मिनिस्ट्री ने कि जनाब हमने रेगुलेट करना है सोशल मीडिया को। पहले तो ये रेगुलेशन के इतने ख़िलाफ़ थे, अब वफाक हो जाए, पंजाब हो जाए, हर जगह पे इन्होंने रेगुलेशन कर दी है। उस ज़माने में मरियम बीबी ने एक ट्वीट भी की थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत मीडिया में के कानून में तरमीम वगैरह कर रही थी। ये गालिबन आप ट्वीट सामने देख भी सकते हैं, और मरियम बीबी ने लिखा था कि ये हुकूमत जो भी कानून बना रही है कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए है, मगर ये कानून इमरान एंड कंपनी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले हैं, फिर ना कहना बताया नहीं। अब अगेन हम यही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि फिर ना कहना कि बताया नहीं। हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये कानून किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों। एनीवे, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। हसन ने आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुज़िश्ता रोज़ उनके ऊपर एक अटैक हुआ था, उस हवाले से भी बात होगी। कुछ दीगर मामलात हैं, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी अपने मेहमानों से रोशनी डलवाएँ। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। बसरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हुकूमती नुमाइंदगी कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वकील और समाजी कारकुन जिब्रान नासिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जिब्रान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगा। जिब्रान, इस वक्त अगर मीडिया के हवाले से बात की जाए, एक तरफ एक्स बंद है, आपकी पटिशन सिंध हाई कोर्ट में है, आपने पहले भी इस प्रोग्राम में आके उसके ऊपर रोशनी डाली थी। लेकिन ये जो नए कानून बन रहे हैं, हत्के इज़्ज़त का बिल हो जाए या पीका कानून में तरमीम की जो बात हो रही है, इस पे हुकूमती दोस्त ये कहते हैं कि अगर आपने कोई गलत बात नहीं करनी, अगर आपने किसी की तज़दीक नहीं करनी, झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना, तो फिर तरमीम या नए कानून से आपको क्या मसला है? देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि जो लेजिस्लेचर है इसके साथ हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते मैलाफाइड है, और लॉ प्रिज्यूम करता है और अदालतें प्रिज्यूम करती हैं कि जो कानून आ रहा है वो किसी बदनीयती की बुनियाद पे नहीं आ रहा। मगर हमें पाकिस्तान का माहौल देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमें पता चलता है कि फूड सिक्योरिटी के नाम पे जो आटा इंपोर्ट किया गया वो भी करप्शन की वजह से था, और आपने देखा पिछले हफ्ते से क्या इंक्वायरियाँ वगैरह चल रही हैं। तो भूख को लेके हम ये करते हैं। तो आज़ादी इज़हार राय की अगर हम बात करें तो पिछले हमें अहाता करना पड़ेगा कि 1.5 साल में क्या माहौल है। इस माहौल के अंदर और जब इस तरह के अटैक्स हो रहे हों, रऊफ हसन साहब पे जैसे आपने देखा हमला जो हुआ, इस माहौल में जब कोई कानून आएगा तो कुदरती है उसको तशवीश की नज़र से देखना, उसके बारे में सस्पिशियस होना। और ख़ास तौर पे जब मीडिया के हवाले से कानून जो अमेंड किए गए हैं, जो आपने खुद अभी मौक़िफ़ सुनाया, और आजकल जो मैं मौक़िफ़ सुन रहा हूँ नून लीग के नुमाइंदों से इस डेफेमेशन लॉ की सपोर्ट में, तो मुझे लग रहा है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर 2020 में या 21 में फवाद चौधरी साहब की जो तकरीरें थी, जो नोट्स थे,
جو اس وقت پیکا آرڈیننس کی فیور میں دیتے تھے وہ کھو گئی ہیں اور وہ نوٹس کہیں پی ایم این کو مل گئے ہیں. وہی سارے ایکسکیوزز ہیں کہ دیکھیں جی عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ناانصافی سوشل میڈیا پہ, بچوں کی چائلڈ پورنوگرافی کے ایشوز یہ ریز کر دیتے ہیں, مطلب کہ وہ سارے سوسائٹل ایشوز گنوانا شروع کر دیتے ہیں, جس کے پیچھے تو نظر آ رہا ہے کہ بظاہر کوئی پرسنل مقصد ہے, کوئی پولیٹیکل مقصد ہے. تو ہم تمہارے پر پینلٹیز لگا دیتے ہیں, ہم تمہیں اس طرح سے ڈرا دیتے ہیں کہ تم کوئی بھی خبر دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم پہ 30 لاکھ کا تو جرمانہ لگے گا. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ صحافی اپنی خبر سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی کیا سورسز آگے بتائیں گے عدالتوں کے اندر کہ ہمیں خبر کہاں سے ملی تھی؟ کبھی بھی صحافی آئی وٹنس نہیں ہوتا بڑی خبروں کا, بڑے اسکینڈلز کا. اس کے پاس سورسز سے ڈاکیومنٹس آتے ہیں. یہ جو پروسیس آپ نے بنایا ہے, اس میں آپ نے یہ بھی لکھ دیا قانون کے اندر کہ قانون شہادت اس پہ اپلائی نہیں ہوگا. تو جو ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس ہے وہ کس معیار کے اوپر بھانپی جائے گی؟ اوپر سے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس کے خلاف آپ نے شکایت کی, ڈیفیمیشن کی, اس بندے کے پاس ایز آف رائٹ ڈیفینس نہیں ہے. اس کو پہلے کورٹ آ کے لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنی ہے, پہلے اپنا یہ رائٹ اسٹیبلش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. تو وہ کس معیار پہ کرے گا؟ کیا وہ اپنی سورسز ریویل کرے گا؟ کیا وہ سارا مواد ریویل کرے گا جو اس کو نہیں کرنا ہے؟ تو یہ بہت سارے سوال ہیں جو اس میں ریز ہوتے ہیں, اور یہ بہت ہی کمپلیننٹ فیوریبل لا ہے, ڈیفینڈنٹ فیوریبل لا بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, اب یہ جو تنقید ہو رہی ہے, آپ نے جبران صاحب کو بھی سنا, صحافتی تنظیمیں بھی تنقید کر رہی ہیں, ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی تنقید کر رہی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی حکومت عجلت میں ایسی قانون سازی کر رہی ہے جس کا بنیادی مقصد صحافیوں کی زبان بندی کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بالکل بات چیت ڈیٹیل میں ہونی چاہیے کسی بھی بل کے آنے سے. اب کیونکہ یہ پنجاب حکومت کا ہے, مجھے نہیں پتا کس ڈیٹیل میں انہوں نے مختلف اسٹیک ہولڈرز سے انڈلج کیا اور ان سے کنسلٹیشن کی اس بل کو لانے میں. لیکن بہرحال مجھے جس چیز کا پتہ ہے کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ برقرار رہنی چاہیے, اور فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت اچھالیں یا کسی پہ جھوٹے الزامات لگائیں اور پھر اس کا کوئی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اور اگر آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ ڈیفیمیشن لاز تو پہلے بھی تھے, 2002 میں غالباً تھا جو فیڈرل لا ہے, اور پھر اس میں کوئی امینڈمنٹس ہوئی 2012 میں, لیکن ان لاز کے ہونے کے باوجود کوئی نتائج نہیں نکلے. اور شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی کو سزا ہوئی ہو ڈیفیمیشن کے اوپر. اب آپ دوسرے ممالک سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ڈیفیمیشن لا نہ خالی ایگزسٹ کرتا ہے, وہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اب یہ جو لا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں یا جن کی دکانداری اسی کے اوپر چلتی ہے. اب بات یہ بالکل ہے کہ دیکھیں, اسلام میں بھی ہے کہ اگر کسی خاتون پہ الزام لگ جائے غلط قسم کا تو 4 آپ کو وٹنسز جو ہیں وہ پیدا کرنے پڑتے ہیں کہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو کہ وہ معاملات جو ہیں وہ کیا ہوئے, اور پھر وہ جو ہے معاملات اس کے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بھی اسی بیسس کے اوپر بنا ہوا ہے. دیکھیں تنقید کیا ہو رہی ہے جی کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے اسلام کا حوالہ دیا, دیکھیں اسلام میں تو خلیفہ وقت سے بھی لوگ کوشچن کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ایکسٹرا چادر آپ کے پاس کہاں سے آئی. یہاں پہ وہ کوشچن کرنے کی لوگوں کو ایک طرح سے موقع نہیں دیا جاتا, اور اوپر سے اتنا اگر ڈرا دیں گے تو اگر کسی کے پاس صحیح سٹوری بھی آئی ہے تو وہ بھی کہے گا یار ہو سکتا ہے 30 لاکھ کا جرمانہ ہو جائے. اور اس میں جو آج بی بی سی اردو رپورٹ کر رہا ہے کہ, اور انہوں نے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ جی 30 لاکھ جرمانہ مقدمہ ثابت ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. اب یہ آئی ڈونٹ نو یہ کس قسم کا, میرا نہیں خیال پہلے ہو سکتا ہے, لیکن اگر پہلے ہو سکتا ہے تو اٹ میکس نو سینس. آبویسلی اگر آپ نے کوئی ایلیگیشن لگائی ہے اور اس ایلیگیشن کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا, آپ نے کسی کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے 2 ارب کی کرپشن کی ہے, وہ ٹرائل سے پہلے بات ہو رہی ہے نا, 30 لاکھ کی ہیڈ لائن بھی لگی ہوئی ہے. اگر یہ عالمی نشریاتی ادارے میں یہ ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے, کوئی پاکستانی میڈیا کی نہیں. اب ان کا کیا کریں گے؟ لیکن ٹرائل سے پہلے 30 لاکھ روپے کا یا کسی وہ مجھے نہیں سمجھ آتا. اگر اس کا حصہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے, لیکن میرا نہیں خیال ایسے ممکن ہوگا کہ آپ نے ایک ایلیگیشن لگائی ہے اور وہ ٹرائل سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کو کہیں کہ 30 لاکھ روپے جمع کرا دیں. یہ اٹ کانٹ بی. اگر ہے تو مجھے بھی تعجب ہوگا کہ ایسے, لیکن مجھے جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکیوز کیا ہے, آپ نے الیج کیا ہے
کسی کے اوپر بھی, تو پھر آپ کو وہ اس کے سوال بنانے پڑیں گے, آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی جو ایلیگیشن ہے اس کے اندر کوئی جان ہے, کوئی ایویڈنس ہے, اور پھر معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے. اور جس بندے پہ الزام لگا ہے he will be presumed to be innocent until proven کہ جو ایلیگیشن ہے وہ سچی ہے. تو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر بالکل ہمیں اکاؤنٹیبل میڈیا کو بھی کرنا چاہیے, لیکن ہمیں جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو انشور کرنا چاہیے. تو یہ ذمہ داری کے ساتھ, اور اگر دیکھیں بات یہ کہ تنقید ہو رہی ہے, پنجاب حکومت کو اس تنقید کو سننا چاہیے, اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. اب دیکھیں جو اس میں ہے نا کہ ٹرائل سے قبل 30 لاکھ روپے تک ہرجانہ, اب اس میں یہ ہے کہ جو حق دفاع ہے آپ نے وہ بھی فائل کرنا, اگر حق دفاع آپ کو نہیں ملا تو ٹرائل سے قبل ہی آپ کے اوپر 30 لاکھ جرمانہ ہو جائے گا. اور یہ باقاعدہ, لیکن آپ اگر حق دفاع آپ وہ فائل ہی نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے کہ آپ بھاگ گئے, کہ آپ وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, تو پھر تو دیکھیں, پھر یہ دیکھیں نا, یہ والا فیکٹر آ گیا کہ اگر آپ ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہے اپنی ایلیگیشن کو تو پھر آپ پہ فائن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہتے نہیں میں نے جو ایلیگیشن لگائی ہے میں اس پہ کھڑا ہوتا ہوں, تو پھر آپ کو جو ہے وہ ٹرائل چلے گا. تو میرے خیال سے یہ آپ نے بلکہ اچھا کیا, یہ پڑھ لیا, اس میں کلیئرٹی آ گئی. 30 لاکھ روپے کا جو ہیڈ لائن لگی ہے وہ تو 30 لاکھ, ٹرائل سے قبل 30 لاکھ روپے تک ہرجانہ پنجاب میں حق عزت کا نیا قانون. اگر آپ ڈیفینڈ نہ کریں اپنی ایلیگیشن, یہ ڈیفینڈ کا تو اس میں آئی ڈونٹ نو, یہ مجھے اس کی پوری ڈیٹیلز, لیکن جو مجھے جو آپ نے پڑھا اس سے یہ سمجھ آئی کہ اگر آپ ڈیفینڈ نہ کریں, آپ بھاگ جائیں اپنی ایلیگیشن سے, آپ تو پھر آپ کو شاید ٹرائل سے قبل جرمانہ ملے. ٹھیک ہے. اچھا شوکت بسرا صاحب, جب آپ کی دور حکومت تھا, بھاگنا نہیں ہے اگر ایلیگیشن لگائیں, جو آپ نے سنا آپ کی حکومت تھی وہ ترامیم کر رہی تھی, قانون سازی کر رہی تھی, معزز ہمارے دوست نون لیگ والے کتنے اچھی باتیں کر رہے تھے, آج کل آپ لوگ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. اب کیا گارنٹی ہے کہ جب دوبارہ آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ جو ہے یہی نہیں کریں, یہی کچھ دوبارہ آپ لوگ نہیں کریں گے؟ بھائی پہلے تو ہم اس کالے قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ, ہم ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ جو فاشسٹ حکومت ہے, جو بیچارے اپنے فارم 47 کی پیداوار ہیں, جو ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, چونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, اور اس لیے یہ اس طرح کالے قوانین لے کر آ رہے ہیں. لیکن ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کہ چونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. یہ تو امیر المومنین بننا چاہتے تھے, آپ کو یاد نہیں ہے کہ سنجیا ہو جان گلیاں میں مرزا یار پھرے. آج حالت یہ ہے کہ جب 90% قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے تو گھبراہٹ اسی بات کی ہے. چلے اس سے پہلے لے لے, ٹویٹر کا کیا ہو رہا ہے, آپ کا وزیر اعظم وی پی این استعمال کر رہا ہے, ٹویٹس کر رہا ہے, وہاں پہ کیا ڈر ہے آپ کو؟ گزارش صرف اتنی ہے, جب آپ کی حکومت تھی تو جبران ناصر صاحب کو بھی ایک دن پولیس اٹھا کے, پھر کہتا ہوں اگر غلط تھا تو غلط. خان صاحب نے کہا تھا میں بات مکمل کر لوں, یہ بھی انہوں نے کہا تھا. آج آپ کی حکومت ہے نا, بسم اللہ کریں. جو ہمارے دور میں غلط ہوا تھا, بے شک آپ کی جعلی حکومت ہے, بے شک فارم 47 کی ہے, بے شک آپ کو مسلط کیا گیا ہے, اور آپ ان کے پوچھے بغیر باتھ روم میں بھی نہیں جا سکتے. بلکہ میرے ان کے کچھ دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یار ساڈا قصور نہیں. اطہر بھائی گزارش صرف اتنی ہے. اب دیکھیں نا, اب یہ کہہ رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ عزت کا بل پاس ہونے والا ہے, بس اس کے بعد کرتے ہیں ان سے. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں, پبلک میں اتنی اویئرنیس آ چکی ہے, یہ جس طرح کے کالے قوانین بنا لیں, جس طرح یہ, میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار, ان کا آج نہ ججز محفوظ ہیں, ٹھیک, نہ صحافی محفوظ ہیں. کل رؤف حسن صاحب کو آپ نے دیکھا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں, یعنی کہ نہ سیاسی کارکن محفوظ ہیں. اس کی وجہ مین کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, عوام کے اندر چڑے نہیں ہیں. لیکن ان قریب آپ دیکھیں گے, چونکہ ان کا تو چل چلاؤ ہے, اور یہ کالے قوانین کے خلاف استعمال ہوں گے. ابھی آپ نے مریم بی بی کا شارٹ سنایا, ٹھیک ہے, ابھی آپ نے کبھی ذرا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کر بریک کے بعد. اچھا جبران صاحب, ایک جو اس قانون کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرائل سے پہلے ہی 30 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا, اور اس کے بعد جو بی بی سی کا آرٹیکل ہے کہ یہ قانون کس کے لیے, اس میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ اسے یہ ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کی ساکھ کو حقیقی طور پہ کتنا نقصان ہوا ہے. یعنی جو بھی افیکٹی ہے اس کو یہ ثابت بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ اس کی ساکھ کو کوئی نقصان ہوا ہے, پھر بھی جناب جرمانہ ہو سکتا ہے. تو یہ تھوڑی سی پرابلمٹک نہیں آپ کو لگتا ہے, یا پھر کوئی ایسا قانونی نقطہ ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے, پاکستان میں ڈیفیمیشن جو ہے نا, ویسے ہی بہت سارے لاز میں آپ کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے. پہلے آپ کے پاس 2002 کا ایک آرڈیننس تھا جو پاکستان کے اندر لاگو ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹارٹ لا کے اندر سی پی سی کے سیکشن 9 کے اندر آپ فائل کر سکتے ہیں ریمی ڈیفیمیشن کے خلاف, اور پھر آپ کے پاس پی پی سی کا سیکشن 500 بھی ہے جس میں آپ کرمنل لا کے اندر ریمیڈی سیک کرتے ہیں. اگر آپ کو شکایت اس حوالے سے ہے کہ ڈیفیمیشن کے کیسز بہت ٹائم لیتے ہیں تو آپ ان کو بالکل ٹائم باؤنڈ کر سکتے ہیں, ان کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. مگر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے
کہ اگر آپ لیو ٹو ڈیفینڈ، یہ نہیں کہ آپ نے فائل نہیں کیا، اگر آپ لیو ٹو ڈیفینڈ لینے میں ناکام رہے. دیکھیں آئینی عہدیدار کو جب شکایت ہوگی نا کہ میرے بارے میں کوئی غلط بات کی گئی ہے، تو ریاست اپنے خرچے کے اوپر اس کو وکیل مہیا کرے گی، ایک اسپیشل بینچ کے سامنے وہ کیس فائل ہو جائے گا. اب وہ آئینی عہدیدار پنجاب میں کہیں بھی بیٹھا ہو اور جس کی بات گراں گزری ہو، وہ پاکستان میں کسی دوسرے کونے میں بیٹھا ہو، فرض کریں گوادر ہے، گوادر میں بیٹھے کسی نے ایک بات کہہ دی، پڑھنے والے نے پنجاب میں پڑھ لی، آئینی عہدیدار نے. اب گوادر والے کی ذمہ داری ہے کہ اس نے 30 دن کے اندر لاہور آنا ہے، وکیل کرنا ہے، اپنا لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنا ہے. اگر وہ لیو ٹو ڈیفینڈ لینے میں ناکام رہا تو پریلیمنری ڈکری دینی ہے اس ٹرائیبیونل نے، جس میں منیمم ڈیمیجز جو انہوں نے دینے ہیں، الاؤ کرنے ہیں، وہ 30 لاکھ روپے ہیں منیمم. اس میں کوئی پروف نہیں رکھا گیا کہ آپ اتنا بھی پروف کریں کہ آپ کی عزت کو اتنا بھی نقصان پہنچا ہے کہ 30 لاکھ روپے بنتے کہ نہیں بنتے. تو جو یہ اونس ہے پورا، اور اگین اس کو اگر آپ کسی صحافی سے، مطلب کہ گوادر میں ہمارے صحافی حضرات بھی ہیں، اور دیکھیے اس قانون کے اندر جو ایک واحد اچھی چیز تھی نا، وہ یہ کہ صحافی کی تشریح انہوں نے بڑی کر دی. وہ لوگ جو کرنٹ افیئرس کے بارے میں یوٹیوب پہ ریگولرلی تبصرہ کرتے ہیں، یہ قانون ان کو بھی صحافی ہی جانتا ہے. تو اس ماحول کے اندر اب کیا ہوتی ہے رائے اور کیا ہوتا ہے سوال، ایک کوشچن مارک کا فرق ہے نا. میں اگر آج لکھوں ٹویٹر کے اوپر وزیر اعظم چور ہے، اگر میں آخر میں فل سٹاپ ڈال دوں تو وہ کوشچن مارک نہیں ہے، وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور اگر میں کوشچن مارک ڈال دوں تو وہ میرا سوال ہے. تو کیا آپ اس بیسس کے اوپر چیلنج کریں گے کہ کیا ڈیفیمیشن تھی، کیا ڈیفیمیشن نہیں تھی؟ آپ پبلک آفس ہولڈرز ہیں، آپ کے بارے میں عوام رائے رکھے گی، ان کا حق ہے. کچھ لوگوں کی ایسی بھی رائے ہے کہ وہ شریف صاحب کی ایسی تعریفیں کرتے جو کہ بنتی نہیں ہیں. ان کو تو ہم نہیں کہتے کہ کیا جھوٹ بولتے رہتے ان کی شان کے اندر. تو اسی طرح کچھ لوگ غلط بات بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب، جی پلیز. وہ حد کے عزت بل لے کے آ رہے ہیں نا، گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ کو ڈر کس بات کا؟ اس کا مطلب ہے آپ کی عزت نہیں ہے عوام میں. نہیں وہ تو سر دیکھیں اسمبلی نے کی ہے نا لیجسلیشن، وہ عوام کے لیے کی ہے نا. کسی بھی آپ کے خدا نخواستہ یہ کسی کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو وہ جا سکتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، عوام جن کے ساتھ ہوتے ہیں جمہوریت کے اندر، اس کا مطلب اندر سے آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یار میرے مطلب خبر لگے گی تو میں عوام میں ڈیفیم ہوں گا. او بھائی آپ جرت کرو، ہمت کرو. آپ کے کیوں یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ آپ حکومت میں ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، اب گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا، حسن رؤوف صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا، وہ بھی اسلام آباد کے اندر. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آج اگین بڑی سخت پریس کانفرنس کی پاکستان تحریک انصاف نے، الزامات وغیرہ بھی لگائے. تو یہ جس قسم کا سیاسی ماحول بن گیا ہے، الیکشنز کے بعد آپ لوگوں کی نئی حکومت آئی ہے، الیکشنز کے بعد تو چند ماہ تو ہمیں ایسے گزرنے چاہیے کہ جہاں پہ لگے کہ سیاسی استحکام آیا، پر وہ آپ لوگ دینے میں ناکام لگے. نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے. جو رؤوف صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کسی کے ساتھ بھی نہ ہو، ان کے اوپر وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی اور سب نے دیکھا کہ کوئی خواجہ سرا تھے، انہوں نے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے. نہیں ہونا چاہیے تھا، کنڈیمیبل ہے، اور ہم تو ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. نمبر 1 دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں کہوں کہ یہ جو گاڑی ہے یہ پی ٹی آئی والوں نے مجھے جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی، یا اگر ضلع شاہ کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کے اوپر آپ پوری قوم کے اندر ایک پروپیگنڈا کریں کہ یہ ضلع شاہ جو ہے اس کو پی ایم ایل این والوں نے مارا ہے، یا اس کو جو ہے وہ یہ سازش تھی، اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کے والدین بھی جو ہیں اس الزام کے ساتھ نہ کھڑے ہوں اور کوئی بھی نہ کھڑا، اور پتہ چلے وہ تو پی ٹی آئی کے ہی کوئی کارکن تھے جن کی گاڑی کے جو ہے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہی پاسز اوے. تو میرے خیال سے دیکھیں، جب سب جو جتنے بھی لوگ ہیں، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی کنڈیم کر رہے ہیں، تو اپوزیشن کو تھوڑا سا تحمل کرنا چاہیے، بجائے کہ وہ ایک نئی پروپیگنڈا مشین سٹارٹ کر دے کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا ماحول ہے جی، ہمیں تو یہ مار رہے ہیں یا کر رہے ہیں. بھائی پوری قوم نے دیکھا کہ کس نے آپ پہ حملہ کیا، اس کی تحقیق ہونے دیں. دیکھیں وہ شکلیں آ گئیں سی سی ٹی وی کے اوپر، آپ بھی پولیس کو چاہیے کہ وہ پکڑیں اور حقائق سامنے لے کے آئیں، لیکن اس کو آپ ایک بنیاد بنا لیں کہ یہ سیاسی ماحول سے کیسے آپ نے لنک کر دیا. بھائی آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کہیں وہ بھی سیاسی ہے، آپ کا کوئی آپ کو چوٹ لگ جائے، آپ سیڑھیوں سے گر جائیں اور آپ کہیں یہ مجھے دھکا دیا گیا یا یہ سازش تھی یا پتہ نہیں کوئی جن آئے انہوں نے دے دیا اور یہ جن پی ایم ایل این کے، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کو جب تک کوئی حقائق 2-3 جگہ سے فوٹیجز آئی ہیں نا کہ جہاں پہ پہلے بھی وہ انٹرویو وغیرہ دینے گئے تو وہاں پہ بھی یہ خواجہ سرا کھڑے تھے. گزشتہ روز ادھر G7 کے ایریے کے اندر دوبارہ ایک نجی ٹی وی چینل کے باہر وہ لوگ کھڑے تھے. تو لگتا ہے اس طرح ہے بادل نظر میں کہ باقاعدہ طور پہ ان کی ریکی کی جا رہی تھی. دیکھا
دیکھا جا رहा تھا اور پھر ان لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا. اب یہ حکومت کے فرض ہے کہ اس کی تحقیقات کرے, اس لیے کہ پولیس کا فرض ہے, پولیس آپ کے اس کے اندر نہیں دیکھیں پولیس کون سی جو ہے بالکل ان کا فرض ہے. بسرا صاحب کے اندر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اب جو آپ نے بات کی کہ وہ پتہ نہیں 4-5 دنوں سے اس کا پیچھا کر رہے تھے, اب مجھے نہیں پتا ان حقائق کا, یہ تو پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور بالکل ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں اور اس کی تہہ تک پہنچے. لیکن اس سے پہلے ہی آپ جو ہے وہ ایک شوشہ چھوڑ کے عوام کو گمراہ کریں تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اچھا میں آپ ضرور کیجئے گا, کوشچن بھی میرا ساتھ لے لیں. پرویز الہی صاحب کو ضمانت مل گئی, دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا, وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنی روپوشی ختم کر دی, سامنے آ رہے ہیں وہ بھی. تو کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, ایک سیاسی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ اطہر کاظمی صاحب, پہلے تو یہ رؤف حسن صاحب پر حملہ نہیں تھا, یہ تحریک انصاف پر حملہ دیکھیں تھا نا جی, اور ان پر قاتلانہ حملہ تھا, آفٹر تھاٹ تھا, پوری منصوبہ بندی کے ساتھ تھا. اور دوسری بات, یہ اسلام آباد کیپٹل ہے اطہر بھائی, اگر یہاں پر لوگ غیر محفوظ ہیں, یہاں پر حملے ہو رہے ہیں, کیا رؤف حسن صاحب دہشت گرد ہیں؟ چلیں میں ذرا رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ شوکت بسرا صاحب آپ نے بہت ساری باتیں کی کہ یہ ملوث ہے وہ ملوث ہے. دیکھیں یہ تو تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا نا, یہاں پہ بیٹھ کے ہم عدالت تو نہیں لگا سکتے. یہ کسی کا شک ہو سکتا ہے, کسی کا کوئی گلہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس طرح بلینکٹ ٹائم کی کمی ہے, ٹائم کی کمی, 10 سیکنڈ. وکیل ہیں, یہ میرا آئینی قانونی حق ہے کہ میں جو ایف آئی آر درج کروانا چاہوں میری ایف آئی آر درج ہو. تفتیش تحقیق بات کا معاملہ ہے نا. آپ وہ ملزم ہے نا, مجرم تو نہیں ہے نا. کون جو جس پہ بھی آپ الزام لگائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر میری جب ایف آئی آر درج نہیں ہوگی جو میں چاہ رہا ہوں تو کس نے کیا ہے؟ چلیں آپ اس پہ کچھ کہنا. اس جماعت کی تاریخ یہی ہے کہ یہ پروپیگنڈا کرتی ہے اور ان کی سیاست اب اتنی ہی رہ گئی ہے. کبھی یہ کہتے ہیں بشرا بی بی کو جو ہے وہ پتہ نہیں فرنائل جو ہے وہ کھلا کے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو جھوٹی ثابت ہوتی ہے. کبھی ان کی اپنی حکومت میں جب وہ انسیڈنٹ ہوا تھا خان صاحب کا تو یہ میڈیکل نہیں کرا سکے کہ ایک سرکاری ہسپتال جو پنجاب حکومت اپنی تھی کہ یہ وہاں سے میڈیکل کراتے کہ کتنی گولیاں لگی ہیں. یہ جماعت کے پاس اب یہی کچھ رہ گیا ہے کہ جی ہمیں مار رہے ہیں, میں نے ویڈیو ریکارڈ کرا دی, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ویڈیو چلا دینا. یہ سازشی ٹولہ عوام کے اندر اشتعال نفرت کی آگ لگانے کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں آتا. یہی کچھ رہ گیا ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے, اور ان کو یہ چیزیں ثابت کرنی چاہیے. ہمارا پروپیگنڈا بند کر دیں. آپ حکومت ہے نا, لکھیں لیٹر چیف کے قاضی فائز صاحب کو 9 مئی کا اور 8 مئی کا جو فراڈ الیکشن ہے اس کا کمیشن بنا دیں. 9 مئی کو جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا تھا, 9 مئی کو بہانہ بنا کر جو تحریک انصاف کو توڑا گیا, بنائے نا پھر آپ کمیشن 9 مئی کو, کیوں نہیں بناتے؟ میں ذرا جبران صاحب کو بھی شامل کروں. جبران صاحب, اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ آپ کو اسٹریٹ پہ بھی نظر آ رہی ہے, وہ آپ کو اسٹوڈیو میں بھی نظر آ رہی ہے, وہ آپ کو اسمبلی میں بھی نظر آ رہی ہے. اب یہاں سے چیزوں کو بہتری کی طرف ہم کس طرح لے کے جا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے, کبھی امامت جو ہے نا وہ نون لیگ کے حصے میں آتی ہے, کبھی امامت پی ٹی آئی کے حصے میں آتی ہے, کبھی پیپلز پارٹی کے حصے میں آتی ہے. اب کبھی جب ان کو امامت ملتی ہے یہ باوقت نماز پڑھا دیتے ہیں, کبھی کبھی یہ نماز پوری جماعت کی قضا کروا دیتے ہیں. مگر اصل شکایت یہ ہے کہ جب یہ امام بنتے ہیں ان کا قبلہ جو ہے وہ آئین پاکستان نہیں ہوتا. ابھی بھی اسی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. شوکت بسرا صاحب جب حکومت میں تھے تو وہ ان کا بوجھ اٹھاتے تھے, ان کی پالیسیوں کا, اور نون لیگ بھی اس وقت انہی کی دفاع کر رہی ہے اور انہی کا بوجھ اٹھا رہی ہے. جو کچھ الیکشن میں آتے ہوئے ہوا ہے, رانا احسان صاحب جو ہیں وہ ان چند لوگوں میں سے نون لیگ کی جن کی میں ذاتی طور پہ بھی بہت عزت کرتا ہوں, نفیس انسان ہیں. میرے خیال میں یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے, شاید ماضی کے کتنے بھی گلہ کریں مگر یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا اس بات کی تائید کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ الیکشن ہوا یہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھا, جس طرح سے ان کے کینڈیڈیٹس کو ڈیل کیا گیا پی ٹی آئی کے وہ فیئر اینڈ فری تھا, جس طرح کی سیٹیں اور الیکشن اور فارم 47 کی گنتی تھی وہ صحیح تھی, کیا اس حکومت کی لیجیٹمیسی کے اوپر سوال جینیون نہیں ہے؟ مگر آج اگر میں بیٹھ کے یہ سوال اٹھاؤں پنجاب کے اس قانون کے آنے کے بعد کہ یہ وزیر اعظم نہیں ہے, یہ ریگنگ کے نتیجے میں آیا ہے, تو یہ مجھے ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجیں گے اور 30 لاکھ کا جرمانہ لگائیں گے. تو وہ اندازہ کرے نا کہ آپ نے کہا کہ الیکشن کے بعد تو ماحول سازگار ہوتا ہے, تو الیکشن کے بعد ماحول سازگار کیسے ہوگا اگر الیکشن کے پہلے ہفتے میں ہی آپ جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے مزید سزائیں سنانا شروع کر دیں گے؟ تو یہ وہ نیتیں نہیں ہیں کہ ماحول اچھا ہو, سازگار ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اپنی مرضی سے سیاست نہیں کرتے. اچھا بسرا صاحب, ٹائم کی کمی ہے, میں تینوں مہمانوں سے بریف کامنٹ لینا چاہوں گا. پہلے تو آپ بتا دیں کہ آپ کے اتحادی آج کل آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, اچکزئی صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں, مولانا سے بھی بڑے اچھے تعلقات اب لگ رہا ہے کہ قائم ہو گئے. یہ ان کو اب آپ ساتھ لے کے چلیں, چلتے رہیں گے ساتھ لے کے, اور کیا ایجنڈا؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ابھی جبران بھائی نے بات کی,
ہمارا 3.5 سال کی ٹوٹل حکومت ہے 76 سال کے اندر، جو ہمارے کھاتے میں وہ ڈال دیں کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے. ہم یہاں پہ رول آف لا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سن تو لینا، ہم اگر 10 سال کے پی میں تو آج بھی ایبسلوٹ میجورٹی سویپ کی ہے کے پی میں، سویپ کی ہے. اچھا دوسری بات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آئین پاکستان ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے رول کے اندر جائے، پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے، عدلیہ جن کے یہ پگڑیوں کو فٹ بال بنا رہے ہیں ان کو آزاد ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارا ڈائلاگ. اور خاص طور پہ یہ جو ابھی جبران بات کہی، کاکڑ صاحب نے کیا کہا، کاکڑ صاحب جو وزیر اعظم نگران تھے الیکشن کروانے کے لیے، ان کا یہ سب 47 کی پیداوار. ویسے کل کاکڑ صاحب نے ہمیں ادھر ڈینائی کیا ہے، ہماری بھی کاکڑ صاحب نے کہا اگر میں حنیف عباسی کا 100 ٹاک کو سنوا دوں، حنیف عباسی صاحب اگر حنیف عباسی نے یہ کہا ہے جو خود فارم 47 کی پیداوار ہے، اس نے کہا مجھے کاکڑ صاحب نے کہا ہے، میں تم کو کوٹ کر رہا ہوں. ٹھیک. اچھا سر، اب چیزیں آپ کو کس طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ جو پرویز الہی صاحب کو ضمانت وغیرہ ملی ہے، ماحول لگتا ہے تھوڑا ٹھنڈا ہوگا، تو حکومت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا آپ لوگ بیک آف ہوں، اتنا وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں سیاسی پریشر تھوڑا کم کریں جماعت کے. ہمارا تو کوئی سیاسی پریشر ان کے اوپر نہیں ہے، نہ کوئی ہم سیاسی طور پہ کوئی انتقام لینا چاہ رہے ہیں. اگر عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں، وہی عدالتیں ہیں، وہی سپریم کورٹ ہے جنہوں نے ریزرو سیٹس جو ہیں واپس لی. جب اسی پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سیٹس دیں تو کورٹس کے فیصلے امپلیمنٹ ہونے، یہاں کوئی ہمارے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہونے. اگر کسی کو سزا ہونی ہے وہ بھی عدالتوں کے تھرو ہونی ہے، ریلیف اور بیل ملنی ہے وہ بھی عدالتوں کے تھرو ہونی ہے. وہاں اپنی جنگ، آئینی قانونی جنگ لڑے. یہاں یہ پروپیگنڈا چھوڑ دیں، اس ملک کے اندر انتشار پھیلانا چھوڑ دیں، فیک نیوز کے اوپر سیاست کرنا چھوڑ دیں. میرے خیال سے جہاں یہ ملک کو لے گئے، جس طرف یہ سیاست کو لے گئے، یہ اٹ از ناٹ ورکیبل. ٹھیک ہے جبران صاحب، بریفلی 30 سیکنڈز ہیں. آپ کی وہ جو ایکس والی پٹیشن ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ اس کی جی وہی اپڈیٹ ہے کہ جب چاہیں گے اس ملک کے کہ انٹرنیٹ بحال ہو جائے اور ایکس بحال ہو جائے تب یہ بحال ہو جائے گا، اور جب تک نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. عدالتیں اگر نوٹسز کرتے بھی رہیں تو معذرت کے ساتھ عدالتیں اس وقت اس مسئلے کا شکار ہیں کہ ہم وہ فیصلہ کیوں دیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہونی. ٹھیک ہے جبران ناصر صاحب، شوکت بسرا صاحب، آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ وقت بریک سے واپس آئیں گے تو رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور حکومت کی معاشی پالیسی کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں ہوں گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اب تھوڑی سی معیشت کی بات کریں گے. حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فورن انویسٹرز کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، انڈسٹری لگوانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جو یہاں پہ مقامی انویسٹرز ہیں، جو مقامی سطح کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے بڑے گلے شکوے ہیں. آٹو پارٹس انڈسٹری کی آپ بات کریں، وہ یہاں پہ بہت سارے پارٹس مینوفیکچر کرتے ہیں، ان کے اپنے تحفظات ہیں. ان کی ایک آرگنائزیشن ہے پاپان، اس کے سابق چیئرمین سید نبیل ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی ویلکم جی، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می. اچھا ہاشمی صاحب، آپ کو کیا گلہ شکوا ہے اس وقت حکومت کے ساتھ؟ حکومت کی جانب سے تو ایک بہت بڑی ڈرائیو ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں، یہ فورن انویسٹر کو بھی یہاں پہ لا رہے ہیں، تو آٹو پارٹس کی جو انڈسٹری ہے اس کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں بیسکلی جو مین پرابلم تو ہمارا ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسی حکومت کے پاس کبھی نہیں. ایک ایسا سیکٹر ہے جب تک اگر اس کو ایک لانگ ٹرم اور کنسسٹنٹ پالیسی نہ دی جائے تو یہ چلتا نہیں. اب بہت ہی ان کے ساتھ بات کر کے مختلف جو گورنمنٹس آتی رہیں، ہم نے آٹو پالیسیز انٹروڈیوس کی. اب آٹو پالیسیز جب کہ سرکار اگر اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تو اس کے بعد پھر ترمیم آ جاتی ہیں اور ہر سال کچھ نہ کچھ نہیں. یہ دو ہیں. اس وقت سلسلہ یہ ہے کہ جی کہ آٹو انڈسٹری جو ہے پچھلے 3 سالوں کے مسلسل ڈاؤن ٹرینڈ کے اوپر ہے، جہاں 3 لاکھ وہیکلز بنا اس وقت تقریباً 80,000 نقشن ہوگی. یہ میں کاروں کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کے بیس کے اوپر بجائے اس انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے، بیکاز ہر گاڑی کے پیچھے 8 سے 10 نوکریاں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوز کرتے جا رہے ہیں، بجائے سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کر کے رہی ہے کہ جی کہ ایک تو یوزڈ کارز جو ہیں ان کا بے تحاشا امپورٹ انہوں نے الاؤ کر دی ہوئی ہے سم ہاؤ، جو کہ ایک اللیگل یہ جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. اچھا اس میں ہاشمی صاحب ایک جو حکومت کی طرف سے جو اکثر جب ہم بات کریں، دیگر دوستوں سے بھی بات کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مقامی سطح کے اوپر جو گاڑیاں بن رہی ہیں وہ اتنی معیاری نہیں ہیں اور ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، تو باہر سے جو لوگ منگواتے ہیں گاڑی وہ معیاری بھی ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے. کیا اس آرگیومنٹ میں کوئی جان ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. مارکیٹ آپ جاتے ہیں 2 یا 3 سال بعد آپ کو یہ گاڑیاں نظر آتی ہیں.
آپ کو جتنی یہاں گاڑیاں نظر جو آفٹر مارکیٹس میں لوگ جب جاتے ہیں لیتے ہیں تو وہ پاکستان میں مقامی طور پہ بنی ہوئی نظر آتی ہیں. اب آپ پوچھیں کیوں نہیں نظر آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا جب آپ خریدتے ہیں تب تو آپ کو اس کا نظر آ جاتا ہے کہ یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے, سستی بھی آپ کو اس لیے مل جاتی ہے کیونکہ وہ جاپانیز گورنمنٹ نے تو اس کی ریڈکشن کیا ہوتا ہے اور 3 سال بعد وہاں جو نئی گاڑی ہے وہ سستی ہوتی ہے, پرانی گاڑی کی رجسٹریشن مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ ڈمپ کرتے ہیں دنیا کی منڈی کے اندر, وہ ادھر پاکستان میں آ جاتی ہیں. اچھا ادھر جب آتی ہیں تو یہاں نئی گاڑی کے بنسبت آپ جب پرانی لیتے ہیں, ایک اسپیئر پارٹ آپ جب لینے جائیں اس کا تو اس کی دیکھیں یوزڈ کار نئی گاڑی سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اٹ از رانگ, اکنامکلی سینس بھی نہیں بنتا اس کا. ٹھیک. اچھا سر, اب حکومت نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے, اگر 1 2 3 کوئی ایسے مطالبات ہوں جو آپ کے ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حکومت کر لے آنے والے بجٹ میں تو مقامی سطح کے اوپر ہمارا انویسٹر بھی خوش ہوگا اور انڈسٹری بھی فلرش کرے گی؟ دیکھیں اب کار سے کمپنی پاکستان میں آ چکی ہوئی ہیں, سو دیر از انف کمپٹیشن, ان کے اندر کافی کمپٹیشن ہے. یوز کار کی امپورٹ یہ بالکل الاؤ نہیں ہونی چاہیے, یا اتنے اس کے اوپر ٹیرف ہو کہ ڈسکریج ہو. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, ہماری اپنی آٹو پارٹس کی جو صنعت ہے, آٹو پارٹس کی صنعت تب فلاح کرتی ہے, تب بڑھتی ہے جب یہاں کی لوکل والیوم بڑھے. لوکل والیوم پروڈکشن ڈیمانڈ تب بڑھے گی جب مارک اپ اس کے اوپر کم ہوگا. اسٹیٹ بینک کی جو 3 ملین کی ریسٹرکشن ہے فائنینسنگ کے اوپر, وہ اس کے اوپر کم ہوگی اور لوکلائزیشن ہوگی. لوکلائزیشن تب بھی ہو سکے جب ہم 5 لاکھ پلس گاڑیوں کے اوپر جائیں گے. یہ کام ہے پاکستان کی سرکار کا کرنے کا, یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. جب تک وہ ایک سٹیبل پالیسی نہیں دیں گے, یہ والیومز جو ہے نہیں آئیں گے. ٹرکل ڈاؤن جو ایس ایم ای انڈسٹری ہے ہماری جو کہ ہے وہ افیکٹڈ رہے گی, اسٹیگننٹ رہے گی, وہ ایکسپورٹ کے قابل بھی نہیں ہوگی. یہ اس طریقے سے ملٹیپل اس کے افیکٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے, میری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ایک سٹیبل پالیسی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب آپ نے ہاشمی صاحب کی گفتگو سنی, میرے خیال میں بڑی مناسب انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ایک سٹیبل کوئی بھی پالیسی ہو, چاہے وہ سیاسی پالیسی ہو یا معاشی پالیسی ہو, جب تک وہ ایک سٹیبل پالیسی نہیں ہوگی تو کس طرح مارکیٹ کے اندر انویسٹر اپنے آپ کو جو سیکیور فیل کرے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں میں 2-3 چیزیں, ایک تو مینوفیکچرنگ آج کی نہیں ہو رہی ہے, اسمبلی جو ہے کار اسمبلی کافی عرصے سے ہو رہی ہے. 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو ڈیلیشن کا پروسیس بڑا سلو رہا پاکستان کے اندر, اور پہلے تو صرف 3 کمپیٹیٹرز تھے. یہ تو ہماری پی ایم ایل این کی پالیسی تھی جو 16-21 کی آٹو موبائل پالیسی تھی, جس کے تحت اب یہ جو 3 مینوفیکچررز ہیں یہ 13 بن چکے ہیں. تو بڑی خوشائن بات ہے. ان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ جو ٹیرف انکریز کیا جائے یوزڈ کارز کے اوپر, اور وہ بالکل دیکھا جا سکتا ہے, اور میرے خیال سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, اور اس کو ضرور کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور یہ ویلڈ مطالبہ ہے, کیونکہ پہلے تو نہ دیکھیں یہ ایئر بیگز دیتے تھے, تو ہم نے کنزیومرز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, تو تب تو ضروری تھا کہ امپورٹڈ کارز آئیں تاکہ لوگوں کے پاس آپشن ہو, اور سیفٹی میجرز جو یہ نہیں دے رہے وہ کم از کم ان کو اویلیبل ہوں. لیکن کیونکہ اب ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے, 13 مینوفیکچررز ہیں, تو اس چیز کو ریویو ضرور کیا جا سکتا ہے. جہاں تک پالیسی کی کنٹینیوٹی کی بات ہے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں, پالیسی کنٹینیوٹی اس کی ہونی چاہیے ہے, تبھی یہ 5 سال کی پالیسی آتی ہے, اور اس کو پھر درمیان میں ٹویکنگ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آپ نیا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز ایڈ کریں یا سبٹریکٹ کریں. پالیسی بنے تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھ کے بنے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے پاس اب کیپیسٹی ہے 5 لاکھ گاڑیاں بنانے کی, ان کو چاہیے ایکسپورٹ کریں. پاکستان کو بھی چاہیے ہے کہ دیکھیں اتنے عرصے سے یہ مینوفیکچر کر رہے ہیں, اگر یہ ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, ان کو چاہیے کہ یہ اگر انہوں نے ڈیلیشن کر لی اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ 65% ڈیلیشن ہو گئی ہے یا 50% ہو گئی ہے یا کہیں 40% ہو گئی ہے, تو وہاں اب یہ ایکسپورٹ کو فوکس کریں جہاں پاکستان کو بھی ضرورت ہے. ان کو چاہیے کہ ادھر فوکس کریں, اور ہم ان کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے, چلیں رانا صاحب ذرا وقت کی کمی ہے. نبیل ہاشمی صاحب 30 سیکنڈز میں آپ اگر بریفلی بتا سکیں کہ ایکسپورٹ کے اوپر کیوں نہیں فوکس کر رہے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو باتیں میں نے سنی ہیں مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہیں. ایکسپورٹ کے اوپر جی آٹو پارٹس کی بات کریں, آٹو پارٹس کی تو ہمارے ممبرز جو ہیں پام کے اور ایکسپورٹ کر ہم مختلف یورپین کنٹریز میں, امریکن کنٹریز میں کر رہے ہیں, بٹ بہت کم کر رہے ہیں. اس کے اندر جتنی گورنمنٹ کی سپورٹ ہوگی, دیکھیں یہ ایک اتنا زبردست ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے کہ آپ کا یہ جو ڈیفیسٹ ہو رہا ہے نا, یہ ایک اس کو قابو کرنے میں بھی یہ جو ہے سیکٹر اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. نبیل ہاشمی صاحب, رانا احسان افضل صاحب, آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی, آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.